अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से आज हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। थोड़ी सी तब्दीली हमारे सबक में होगी क्योंकि जो अल्फाज हमने सबक नंबर 4 में पढ़े हैं वो सबक हम सबक नंबर 5 में दोबारा वो अल्फाज आएंगी, और कुछ अल्फाज हैं जो सबक नंबर 4 में थे और वो अभी तक हमने पढ़े नहीं है, वो नए हैं तो उनकी तरफ वापस जाएंगे। लेकिन कोशिश करते हैं कि क्लास इस नई किताब के मुताबिक हो, क्योंकि अक्सर के पास नई किताब है, नया वर्जन है, तो सबक भी अब इसी के मुताबिक। जी, सबक नंबर 5 में हमने आज मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल पढ़नी है। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं यहाँ ज़मीर मुनफसिल, उसका याद है हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये ज़मीर मुनफसिल थी। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नहनु, ये ज़मीर मुनफसिल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो एक औरत। और उसके बाद दूसरे सबक में हम पढ़ चुके थे अटैच्ड प्रोनाउन, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जीना मुजक्कर के लिए। उस एक मर्द का, उन दो मर्दों को, उन सब मर्दों का, आप एक मर्द का, आप दो मर्दों का, आप सब मर्दों का, मेरा, हम। जी, अब उसके बाद आगे हमारा आज का जो सबक है, जो पिछले सबक के साथ यादे के बाद शुरू। जी, पिछला सबक हमने पढ़ा था मुजक्कर की ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन मुजक्कर की। अब उसकी एक मिसाल हमारे पास सबक दोहराने के लिए कि पिछले सबक के साथ हमारा थोड़ा सा टच हो जाए, उसकी मिसाल आ गई नफ्सुहु, नफ्सुहुमा, नफ्सुहुम, नफ्सुका, नफ्सुकुमा, नफ्सुकुम, नफ्सी, नफ्सुना। और बहुत आसान है तर्जुमा, नफ्सुहु उस एक का नफ्स, उन दो का नफ्स, उन सब का नफ्स। आप एक का नफ्स, आप दो का नफ्स, आप सब का नफ्स, मेरा नफ्स, हमारा नफ्स। तो ये मुजक्कर की ज़मीर थी। आज हम जो नया सबक पढ़ने जा रहे हैं मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन मुअन्नस की। जी, ये हमारे पास आ गई मुअन्नस की अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल, मिलकर आने वाली ज़मीर मुअन्नस की। इशारा करते हुए पढ़ेंगे, आप सब मेरे साथ पढ़िएगा, और बाएं हाथ से इशारा करना है, लेफ्ट हैंड से। जी, हाँ, उस एक औरत का, नहीं, अरबी अल्फाज पढ़िएगा। हा, हा, हुमा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना, की, की, कुमा, कुमा, कुन्ना, कुन्ना, जी, जी, ना। ना। जी, एक मतलब फिर अरबी अल्फाज पढ़िएगा। हा, हा, हुमा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना, की, की, कुमा, कुमा, कुन्ना, कुन्ना, जी, जी, ना। ना। जी, तर्जुमा करेंगे। उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का। आप एक औरत का, आप दो औरतों का, आप सब औरतों का। मेरा, हमारा। बहुत अच्छा। जी, हा, हुमा, हुन्ना, की, हुमा, कुन्ना, जी, ना। बहुत आसान सबक है, बिल्कुल काफी सारा करीब करीब है मुजक्कर की ज़मीर मुत्तसिल की तरह, लेकिन कुछ फर्क है। जी, इस दफा मैं उर्दू तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक औरत का, हा, उन दो औरतों का, हुमा, उन सब औरतों का। हुन्ना, आप एक औरत का, की, आप दो औरतों का, कुमा, आप सब औरतों का। कुन्ना, मेरा, जी, हमारा। ना। जी, अब उसके बाद हमारे पास अगली स्लाइड में मुज़क्कर और मुअन्नस की ज़मायर बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल करीब से दिखेगा। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जीना।
اچھا یہ دونوں تو متصل کی جو متکلم کی ضمیر ہے یہ تو دونوں سیم ہے، گویا کہ اب پیچھے رہ گئی 6 ضمائر. 6 ضمائر میں سے بھی 2 ہما اور کما، ہما کما دونوں میں سیم ہے. یہاں پر بھی کما ہے، یہاں پر بھی کما ہے، اور یہاں پر بھی ہما ہے، یہاں پر بھی. پیچھے صرف 4 الفاظ رہ گئے جو تھوڑے سے مختلف ہیں اور زیادہ مشکل نہیں. اب یہاں ہو ہے، یہاں ہا ہے، ہو اور ہا مذکر و مؤنث میں، یہاں ہم ہے، یہاں ہن ہے. یہ پہلے بھی گزر چکا کہ جمع مؤنث کے لیے اکثر آخر میں نون نظر آئے گی. وہاں پر بھی ہم نے منفصل جب ضمیر پڑھ رہے تھے تو انتم مذکر کے لیے تھا اور انتن مؤنث کے لیے، ہم مذکر کے لیے تھا اور ہن مؤنث کے لیے تھا. یہ ہم اور ہن پرانے ہی آ گئے. کم اور کننا ہے، وہاں انتم انتن تھا، یا کم اور کننا ہے. گویا کہ زیادہ فرق نہیں ہے. آج کے الفاظ زیادہ تر وہی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. جی تو آج کا پہلا سبق جو مؤنث کا ہے، میں عربی الفاظ پڑھوں، اردو ترجمہ کروں گا ایک دفعہ، پھر آپ عربی الفاظ پڑھ لیجئے گا، پھر آگے چلیں گے. اس ایک عورت کا، ہا ان 2 عورتوں کا، ہما ان سب عورتوں کا. ہننا آپ ایک عورت کا، کی آپ 2 عورتوں کا، ہما آپ سب عورتوں کا. ہننا میرا، جی ہمارا. نا جی اب یہ مذکر اور مؤنث کے ضمائر کے بعد آگے ہمارے پاس 3 لفظ ہیں جس سے ہم نے یہ مؤنث کے ضمائر پڑھ لی ہے. جی پہلا لفظ ہے قوم، دوسرا لفظ ہے ولی، تیسرا لفظ ہے اہلو اہل. قوم کا مطلب قوم ہے اردو میں بھی. ولی اس کا معنی مددگار بھی آتا ہے، سرپرست بھی آتا ہے، دوست بھی آتا ہے. یا معنی سرپرست کا ہے کیونکہ معنی موقع اور محل کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، یا سرپرست کے معنی میں ہے. اور اہل اس کے بھی 2-3 معنی آتے ہیں، خاندان بھی آتا ہے، گھر والے بھی آتے ہیں، اور گھر والی بھی آتا ہے. جی تو یہاں سے صرف گھر والی مراد ہے، پورا خاندان یا پورا گھر مراد نہیں ہے. اس کے خاندان مراد ہے. جی تو پہلا لفظ ہے قوم. قوم اس کے ساتھ وہی ضمیر متصل مؤنث کی ملا کر پڑھیں گے. جی قومھا، قومہما، آسان ہے بالکل. جی اس ایک عورت کی قوم، قومها ان 2 عورتوں کی قوم، قومهما ان سب عورتوں کی قوم. قومهن آپ ایک عورت کی قوم، قومك آپ 2 عورتوں کی قوم، قومكما آپ سب عورتوں کی قوم. قومكن میری قوم، قومي ہماری قوم. قومنا. جی دوسرا لفظ ہے ولی. میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کیجئے گا. ولی کا معنی سرپرست ہے، ولیھا، اس ایک عورت کا سرپرست، ولیھما، ان 2 عورتوں کا سرپرست، ولیھن، ان سب عورتوں کا سرپرست. ولیکی، آپ ایک عورت کا سرپرست، ولیکما، آپ 2 عورتوں کا سرپرست، ولیکن، آپ سب عورتوں کا سرپرست. ولیی، مجھ ایک عورت کا سرپرست، ولینا. ہم سب عورتوں کا سرپرست. جی اگلا ترجمہ میں کروں گا، عربی الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں. اس ایک عورت کے گھر والے، اہلھا، ان 2 عورتوں کے گھر والے، اہلھما، ان سب عورتوں کے گھر والے. اہلھن، آپ ایک عورت کے گھر والے، اہلکی، آپ 2 عورتوں کے گھر والے، اہلکما، آپ سب عورتوں کے گھر والے. اہلکن، میرے گھر والے، اہلی، ہم سب عورتوں کے گھر والے. اہلنا. جی 3 لفظ تھے، قوم، ولی، اہل، اور تینوں لفظ معنی خیز ہیں. آج کل کے معاشرے میں تو بہت معنی رکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں خصوصاً، سب تو نہیں کہہ سکتے لیکن بعض ہمارے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ خصوصاً بچیوں کو یہ شعور دیا جاتا ہے، اور اس کو شعور کہا جاتا ہے، اس کو شعور تو نہیں،
جہالت کی مثال تو کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو کہ جب آپ بالغ ہو جائیں تو آپ اپنے فیصلے کی خود حقدار ہیں، آپ اپنی پسند ناپسند آپ پر ہے، آپ کے گھر، قوم، قبیلہ، خاندان اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی آپ نے گزارنی ہے، اچھی ہے تو اس کے لیے آپ نے اچھے لائف پارٹنر کے لیے تو مختلف قسم کی مثالیں دیکھ کر ہماری بچیوں کو ورگلایا جاتا ہے، اور اپنے گھر، اپنے باہر، اپنے والدین، والدہ، والد سب کو چھوڑ کر کے نکل جاتی ہیں، اور اس کے آئے روز مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پنجاب سے کئی بچیاں آئیں تو ان کے اجتماعی قبرستان تک برآمد ہو جاتے ہیں کہ بیچاریوں کو کچھ ایسی گینگ کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہیں کہ پھر نہ زندگی رہی نہ موت رہی۔ اور اس طرح کراچی سے دوسرے شہروں میں اور ایک شہر سے دوسرے شہر فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور دوسرے سوشل میڈیا کا استعمال عام ہونے کی وجہ سے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بچیاں کہاں سے کہاں لنک پیدا کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو شعور تو اسکول میں ہی دے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آپ فیصلے خود کریں، تو وہ اپنی قوم کو بھول جاتی ہیں، اپنے سرپرست کو جس نے ساری زندگی، اور ان گھر والوں نے جس نے اس بچی کو پیار دیا ہوتا ہے، محبت دی ہوتی ہے، اور چھوٹی پیدائش سے لے کر پڑھائی تعلیم تک اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنے والے والدین کو یہ بھول کر کے 2 منٹ میں بس وہ جو ذہن بنایا جاتا ہے فیصلہ کر لیتی ہے، اور اس کا نقصان پھر جو ہے سالوں پہ محیط ہوتا ہے، اور اس کی ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے میں روزانہ کی ہیں۔ ہاں لیکن ایک طرف یہ انتہا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ بچی سے نہ پوچھنا بھی، یا بچے سے جو ان کی شادی کی جا رہی کہ ان کے پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے والدین کو کہ اگر آپ کہیں ارینج میرج کر رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیا جائے، جیسے خاندان میں کبھی کرواتے ہیں تو وہ بچے اور بچیاں ایک دوسرے کو جان پہچان رہے ہوتے ہیں تو ان کا مزاج ان کو پتہ ہوتا ہے، نہیں مل پا رہے تو وہ بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا، بچوں سے پوچھا نہیں جاتا، یا والدین صرف اور صرف جسٹ اپنی اس منمانی پہ شادی کروا دیتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا نقصان ہے کہ صرف بچیوں کو وہ لاشعور میں اتنا شعور نہیں رکھتی، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں ان سے، اور اسی طرح بالکل یہ کہ بچی اور بچے کی بات کو بالکل مسترد کر دینا اور ان کے کسی بات کی پاس نہ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ تو دونوں چیزوں میں آج کل زیادہ مسائل ہیں، بس کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ہماری بچوں کی تربیتوں کے نہیں، جس قوم نے، جس قبیلہ نے آپ لوگوں کو محبت دی ہے، شفقت دی ہے، اور جس سرپرست نے ایک ایک چیز تمہارے فائدے کے لیے دی ہے، اور وہ خاندان، بہن، بھائی، دوسرے پھوپھو، خالہ، ماما، ماموں، ممانی، جس نے آپ لوگوں کو اتنی شفقتیں اور محبتیں دی ہیں، کل اگر وہ آپ کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے تو 5-6 افراد نہیں، 10 افراد مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، بچے کی چال چلن دیکھیں گے، اس کے بعد جو آپ کے لیے فیصلہ کریں گے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کریں گے، اور خدا نہ خواستہ کل اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ پورا گھر والے، یہ والد، سرپرست اور یہ قبیلہ آپ کی پشت پر کھڑا ہو جائے گا، آپ کی سپورٹ کرے گا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ والدین کو اگر آپ ناراض کر کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو کل آپ خاندان کے پاس بھی نہیں جا سکتے، پھر کوئی آپشن نہیں رہتا ساری زندگی رونے کی۔ تو اس میں ہماری بچیوں کی بھی اور بچوں کے بھی بیت کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ والدین کی بھی کہ وہ بھی بچوں کی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جی اب ہمارے پاس آ گیا ضمیر متصل اور ضمیر منفصل میں فرق۔ ضمیر منفصل ہم نے پڑھی تھی ہی مومنۃ، غور سے دیکھیے گا بڑے زبردست قسم کا فرق آ رہا ہے، کہیں مکس نہ ہو جائے کبھی جملے بناتے ہوئے، جیسے آج بھی جو جملے بناتے ہوئے کئی سے اس طرح کی مکسنگ ہو گئی کہ انہوں نے ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ مکس کر لیا۔ اب ضمیر منفصل ہے، ہی مؤمنۃ، ہی مسلمۃ، ہی صالحۃ، ہی ذاکرۃ، ہی شاکرۃ، یہ ہو گئی ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن۔ اور ربھا، دینھا، کتابھا، ولیھا، اہلھا، اس ایک عورت، اس کا معنی ہے اس ایک عورت کا، اب دیکھیے گا اس ایک عورت کا رب، اس ایک عورت کا دین، اس ایک عورت کی کتاب، اس ایک عورت کا سرپرست، اس ایک عورت کے گھر والے۔ اب فرق دیکھیے گا ضمیر متصل اور ضمیر منفصل میں، اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ میں۔ اٹیچڈ پروناؤن جو ہے وہ ہمیشہ اسم کے بعد آتی ہے، دیکھیں رب، دین، کتاب، ولی، اہل، اسم پہلے آیا ہے اور ضمیر جو ہے متصل وہ بعد میں آ رہی ہے، جبکہ ڈیٹیچ پروناؤن میں ضمیر منفصل میں ضمیر پہلے آ رہی ہے، ہیا شروع میں،
اور مومنۃ مسلمۃ صالحۃ ذاکرۃ شاکرۃ یہ بعد میں آیا. ایک بڑا فرق کہ ضمیر منفصل پہلے اور اس کے اسم بعد آتا ہے، اور جبکہ اٹیچ پروناؤن میں اسم پہلے اور ضمیر بعد میں آتی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ضمیر متصل مل کر آتی ہے. دیکھیں یہ ساری اٹیچڈ ہے، بالکل اسم کے ساتھ مل کر آئی ہے، جبکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضمیر منفصل علادہ ہے، سیپریٹ ہے، اور اس کے بعد اسم علادہ ہے. اور تیسرا فرق، ضمیر منفصل یہ جملے کا ایک ایسا ہے، میجر ایسا ہے، یہ جملے کا بڑا ایسا ہے، اس کا مین کریکٹر ہے، اور دوسرا لفظ اس کے ساتھ ملا تو یہ کمپلیٹ سینٹینس بن گیا، مکمل جملہ ہے. ابھی یہ وہ ایمان والی عورت ہے، یہ مسلمۃ وہ مسلمہ عورت ہے، وہ ایک نیک عورت ہے، پورا جملہ ہے. لیکن ضمیر متصل جو ہے یہ ایک جملے کا ایک ایسا ہی اسم کے ساتھ مل کر بنے گی، پورا جملہ نہیں بنا سکتی. دیکھیں ربوہا، یہ ربوہا کے ساتھ مل کر بھی جملے کا ایک ایسا بنے گی. آگے ہم پڑھیں گے، یا پیچھے کل ہم نے مثالیں کچھ پڑھی بھی ہیں. ہوا ربوہا، وہ اس کا رب ہے، اب ہوا لگایا رب ہوا تو تب یہ رب ہا ضمیر متصل اسم کے ساتھ مل کر جملے کا ایک حصہ بنی، جبکہ یہ ضمیر خود اکیلے جملے کا ایک میجر حصہ ہے. جی تو ہا ہما ہننا کی کما کننا یینا، یہ الفاظ تھے آج کے سبق میں. 6 سمتیں ہمارے پاس، فوق تھا، یمین شمال، امام بین یدی یہ پڑھ چکے، خلف اور وراء. خلف کے ساتھ ہم مانا دوسرا لفظ آتا ہے وراء، اس کے پیچھے. جس طرح امام کے ہم مانا سینونیم ورڈز ہے بین یدی، خلف کے سینونیم ورڈز ہے وراء پیچھے. خلف کا معنی بھی پیچھے، وراء کا معنی بھی پیچھے. یہ اگرچہ 6 ڈائریکشن ہم پڑھ چکی تھی، اس میں ہمارا کچھ تھوڑا سا سبق باقی تھا. ایک تو ہم نے اس سے پہلے مذکر کے ساتھ پڑھی تھی، تو آج یہ مؤنث کے ساتھ بھی، ان کو غور سے دیکھ لیجئے گا. فوقہو اس ایک کے اوپر، فوقہا اس ایک عورت کے اوپر، فوقہما فوقہن، فوقکی فوقکما فوقکن، فوقی فوقنا. اور یہ آج جو ہے یہ تحتہا تحتہما تحتہن، تحتکی تحتکما تحتکن، تحتی تحتنا. امامہا امامہما امامہن، امامکی امامکما امامکن، امامی امامنا. اس ایک عورت کے سامنے، ان دو کے سامنے، ان سب کے سامنے. آپ ایک عورت کے سامنے، آپ دو عورتوں کے سامنے، آپ سب عورتوں کے سامنے، میرے سامنے، ہمارے سامنے. خلفہ پڑھ چکے ہیں، خلفہا خلفہما خلفہن، خلف کی خلفکما خلفکن، خلفی خلفنا. اس ایک عورت کے پیچھے، ان دو کے پیچھے، ان سب کے پیچھے. آپ ایک کے پیچھے، آپ دو کے پیچھے، آپ سب کے پیچھے، میرے پیچھے، ہمارے پیچھے. یمینو پڑھ چکے ہیں، اور یمینوہا یمینوہا یمینہما یمینہن، یمینو کی یمینکما یمینکن، یمینی یمیننا. یہ مؤنث کی ہو گئی. شمالہا شمالہما شمالہن، شمالو کی شمالکما شمالکن، شمالی شمالنا. تو مذکر اور مؤنث پہلے صرف ہم نے مذکر پڑھے تھے، آج مؤنث کی ضمیر کے ساتھ ہو گئے. ابھی جب بریک آؤٹ میں جائیں گے تو آپ مؤنث کے ضمائر لازمی طور پر دہرانے ہیں، اور جو آن لائن ہو وہ یہاں دیکھ کر بار بار اس کو پڑھیں، اور پھر آپ نے ان کو سنانا ہے امامہ کے ساتھ اور خلفہ کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ مذکر اور مؤنث آپ نے سنانے ہیں ہوم ورک میں. جی ان کے آیات ہم باقی پڑھ چکے تھے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، آخری سلائیڈ ہماری باقی تھی. فوق تحتی جی یغشاء موجن. جی بین یدی خلفن کی مثال. اس کے بعد آگے تحت، ومن تحتہم ظلال، تحتہم جمع کا صیغہ ہے، من تحتہم ان کے نیچے، ظلال وهذه الانهار تجری من تحت یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، ان کے اوپر سے نیچے سے. یہ بھی آیت ہماری گزر چکی تھی.
यख्शाउ मौजुन मिन फौक़िही मौजुन व रफ़अना ये गुजर चुकी है। शिमाल की बाकी रह गई थी, शिमाल व सहाब शिमाल मासब शिमाल, और जो बाएं हाथ वाले हैं क्या बताएं उन बाएं हाथ वालों के बारे में। वान ईमानिम वान शमाइलिम, और उनकी दाएं तरफ से भी और उनकी बाएं तरफ से भी। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, अब यहाँ देखिएगा शिमाल शिमाल दो लफ्ज हम पढ़ चुके हैं बाएं। अन ईमानिहिम, इसका माना करेंगे अन माना से, ईमानिहिम, ईमान माना यमीन की जमा है, उन सब के दाएं तरफ। वान शमाइलिहिम, और उन सब के बाएं तरफ, उन सब के। तो हिम जमीर का माना क्या, उन सब। वाम्मा बारन मन उतिया, वो शख्स जिसको दिया गया किताब उसका नामा माल बिशिमाली, उस एक का नामा माल बिशिमाली उसके दाएं हाथ में। अब बैन यदई और खल्फ, बैन यदई सामने और खल्फुन पीछे। अफलम यरो इला मा बैन यदीम व मा खल्फहुम, क्या नहीं देखा उन्होंने जो उनके आगे और जो उनके पीछे है। बैन यदई सामने, खल्फुन पीछे। अफलम यरो, क्या नहीं देखा, मा बैन ऐदीहिम, जो उनके आगे है, व मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है। फज़य्यनु, बस अच्छा बना दिया, लहुम उनके लिए, मा बैन ऐदीहिम, जो उनके आगे है, व मा खल्फहुम, जो उनके पीछे है। यअलमु, जानता है, मा बैन ऐदीहिम, जो उनके आगे है, व मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है। तो ये आज का हमारा सबक लेवल 1 का मुकम्मल हुआ। इसमें हमने ज़मीर मुत्तसिल मुअन्नस की आज पढ़ी है, उसके साथ कुछ पुराने सबक 6 डायरेक्शन पढ़ी है, लेकिन कुछ नए असबाक सबक में से आज हम जो पिछले सबक में हमारे बकाए हैं उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। अगरचे मुकम्मल इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट में करेंगे। 6 रिश्ते हैं। अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिन्तुन, अखुन, उख्तुन, 6 रिश्ते। अबुन बाप, उम्मुन माँ, इब्नुन बेटा, बिन्तुन बेटी, अखुन भाई, उख्तुन बहन। अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिन्तुन, अखुन, उख्तुन, बाप, माँ, बेटा, बेटी, बहन, भाई। 6 वेल नोन रिलेशन, 6 रिश्ते। ये इंशाल्लाह हम अगली गिरदान में पढ़ेंगे। इनकी गिरदान है अबूहु, अबूहुमा, अबूहु। ये 6 के 6 अल्फाज की गिरदान इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।